मेरे चैनल डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी भी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल डर कहानी को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और हाँ, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज डर कहानी को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। हम 2 भाई और 1 बहन थे और इसके अलावा हमारे अम्मी अब्बू जो हमें बेइंतहा प्यार करते थे। मेरा नाम हमायूं है और मेरे भाई का नाम हारून और मेरी बहन हुमैरा। सबसे बड़ा मैं था, उसके बाद मेरी बहन और सबसे छोटा मेरा भाई हारून था। हम लोग लाहौर में रहते थे। मेरे अब्बू पुलिस में थे। हमें लाहौर शहर बहुत पसंद था, लेकिन फिर मेरे अब्बू की पोस्टिंग मरी में हो गई और हमें मरी जाना पड़ा। शुरू में तो हम लोगों ने बहुत शोर मचाया कि हमें मरी नहीं जाना, हमें लाहौर में ही रहना है, आप अकेले चले जाएं। लेकिन फिर हमारी अम्मी ने हमें समझाया कि अब्बू वहाँ पर अकेले कैसे रहेंगे, लिहाजा हम लोग भी उनके साथ मरी चले गए। जब हम मरी गए तो उसके पुरफिजा मकाम को देखकर ऐसे लगा जैसे रूह ताज़ा हो गई। मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे इस तरह के पहाड़ी इलाके और पुरफिजा मकामात बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और मेरी अम्मी भी बेइंतहा खुश थी। यहाँ हमें सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा बंगला अलॉट हुआ था। ये बंगला तकरीबन 2 मंजिला था और इसमें तकरीबन 10 कमरे थे, जिनमें से 5 से 6 कमरे नीचे और 4 बड़े कमरे ऊपर थे। हाँ, इस बंगले में आते ही हमें एक बात बहुत अजीब सी लगी। एक अजीब खौफनाक सा सन्नाटा लगा और ऊपर के 4 कमरों में से 2 कमरे बिल्कुल बंद थे और हमें ये हिदायत दी गई थी कि वो 2 कमरे आप मत खोलिएगा, वो हमेशा के लिए ही बंद है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमारी फैमिली ही इतनी छोटी थी, लिहाजा हमारे लिए तो एक पोर्शन ही बहुत बड़ा था। हमने ऊपर वाला पोर्शन वैसे ही खाली रहने दिया। हाँ, हम लोग उससे ऊपर छत पर ज़रूर जाकर शाम की चाय वहाँ पर एंजॉय किया करते थे। जब आप इतने पोल्यूशन ज़दा माहौल से किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ इर्द गिर्द पहाड़ हों, हरियाली हो, ठंडी हवाएं चल रही हों, तो फिर छत पर जाकर चाय पीने का जो मज़ा आता है और जो एहसासात होते हैं वो अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। हमारे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। अब हमने मरी के स्कूल में एडमिशन ले लिया था। मैं कॉलेज जाता था, मेरी बहन 10वीं जमात में पढ़ती थी और उससे छोटा भाई उसके साथ ही स्कूल जाता था जो कि 7th क्लास में पढ़ता था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे और हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। मानो लाहौर को तो हम जैसे भूल ही गए थे। इंतहाई खूबसूरत मौसम, ठंडी हवाएं और हमारा घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हाँ, एक बात अजीब थी कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पर जब लड़कों को ये पता चला कि मैं सरकारी बंगले में शिफ्ट हुआ हूँ, तो लोगों ने मुझे उस बंगले के हवाले से अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। मैं भी ये कहानियाँ घर आकर अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाया करता और वो डर जाया करते और मुझे बहुत मज़ा आया करता। मैं दिल ही दिल में खुश होता कि वाह, मेरी क्या धाक है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो कहानियाँ आज मैं सिर्फ अपने बहन भाइयों को मजाक के तौर पर सुना रहा हूँ, ये कभी हकीकत भी हो सकती हैं। हमें यहाँ पर आए तकरीबन 4 महीने हो गए थे कि एक रात अचानक मेरी बहन की ज़ोरदार चीख बरामद हुई। अम्मी अब्बू भी अपने कमरे से दौड़े चले आए। मैं अपने कमरे में स्टडी कर रहा था। मेरा छोटा भाई सोया हुआ था। वो छोटा था इसीलिए गहरी नींद में था, लेकिन मैं आवाज़ सुनकर एकदम परेशान हो गया कि यह आवाज़ तो मेरी बहन हुमैरा की है। मैं दौड़ कर भागा। इर्द गिर्द हमने हुमैरा को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन वो हमें हमारे पोर्शन में कहीं नज़र नहीं आई। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर देखने गया तो मेरी बहन उन 2 बंद दरवाज़ों के बिल्कुल बीच में बेहोश पड़ी थी। मैंने उसको उठाया और नीचे लेकर आया। अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हुमैरा को क्या हो गया। खैर, उस पर पानी के छींटे मारे और वो थोड़ी देर बाद होश में आ गई। और फिर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ और तुम इतनी रात को ऊपर क्या करने गई थी? तो उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैं अपने कमरे से किचन में जाने के लिए निकली
تو مجھے ایسے لگا جیسے سیڑھیوں کے اوپر والے پورشن میں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے گئی۔ ایک دم میں نے دیکھا کہ وہ آواز اس بند کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ بند کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک دم وہاں پر دھواں ہی دھواں پھیل گیا، اور اس کے بعد مجھے خوفناک آوازیں آنے لگی۔ میں باہر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قدم وہاں پر جم گئے ہیں۔ لیکن میں نہ جانے کس طرح دروازے تک پہنچی، اور جیسے ہی باہر قدم رکھا مجھے ایسا لگا جیسے میرا پاؤں کسی نے پکڑ کر کھینچا ہے، اور خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے ابو یہ سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اوہو، اتنی رات کو اس طرح انسان کبھی کبھی ڈر ہی جاتا ہے، اس میں فکر والی کوئی بات نہیں۔ اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھو اور جاؤ اپنے کمرے میں، شاباش، اور آئندہ دھیان سے پانی اپنے کمرے میں رات کو رکھ کر سویا کرو۔ خیر، ہم سب نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ تم ویسے ہی اندھیرے میں ڈر گئی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب سے میں اس گھر میں آیا تھا تب سے مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا، اور اوپر سے دوستوں کی باتیں۔ خیر، میں نے بھی اسے اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ دن تو تمام معاملات ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد ہم گھر والوں نے محسوس کیا کہ حمیرہ اب ہم سب کے درمیان میں آ کر ویسے بیٹھتی نہیں ہے، باتیں نہیں کرتی، خاموش ہو گئی ہے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اب اس نے پڑھائی پر بھی دھیان کم دینا شروع کر دیا۔ میٹرک کے ایگزامز اس نے مشکل سے پاس کیے اور آگے کالج میں پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ ہم اسے باہر کھیلنے کے لیے بلاتے، شام کو چھت پہ جا کے ہم اسے کہتے آؤ اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور چائے انجوائے کرتے ہیں۔ پہلے تو اسے یہ موسم، یہ پہاڑی علاقے بہت پسند تھے، لیکن اب اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھ لیا تھا۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ اور کچھ عرصے کے بعد جو خبر ہمیں ملی وہ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکال دینے والی تھی۔ میری بہن اچانک کھانا کھاتے کھاتے الٹیاں کرنے لگی۔ امی پریشان ہو گئیں کہ شاید اس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اگلے دن ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو ڈاکٹر نے جو بات میری ماں کو بتائی، میری ماں تو اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی تو 3 مہینے کی پریگننٹ ہے۔ کیا؟ میری امی گھر آ کر حمیرہ کو تھپڑ مارنے لگی اور کہا، بتاؤ کہاں منہ کالا کیا ہے تم نے؟ اپنے خاندان کی عزت کا بھی خیال نہ کیا، تم نے اپنے باپ کے بارے میں بھی نہ سوچا۔ ہم خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بتاؤ مجھے، جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تمہیں اسی کے ساتھ کل کی کل ہی رخصت کر دیتی ہوں۔ اس گھر سے جاؤ اور ہماری جان چھوڑو۔ لیکن جیسے ہی امی نے دوبارہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جو آواز اس کے منہ سے آئی وہ میری بہن حمیرہ کی نہیں تھی۔ ایک خوفناک مردانہ آواز۔ اس نے میری ماں کو کہا، خبردار جو میری پتنی پر ہاتھ اٹھایا تو۔ اور اس کے بعد میری بہن پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میری امی ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے حمیرہ کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لٹایا۔ میں رات بھر جاگ کر یہی سوچتا رہتا کہ کون لڑکا ہے جس نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں نے بہت بار پیار سے بھی پوچھا، لیکن میری بہن کی تو حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہونے لگی تھیں، اور اب میری ماں دن رات کسی ایسے عامل کے چکر میں تھی کہ کسی کو ڈھونڈے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ حمیرہ پر کسی نے کچھ کروایا ہے، اور ہر حال میں وہ اس کا توڑ کروانا چاہتی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو مجھے پھر اپنی بہن کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں۔ میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ وہی لڑکا ہے جو میری بہن سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے غصے میں ایک دم سے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ میری بہن دیوار کی طرف منہ کر کے نہ جانے ہندی زبان میں کون سے منتر پڑھ رہی تھی، کس سے باتیں کر رہی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو نہیں، وہ میری بہن نہیں ہو سکتی۔ اس کا حلیہ بہت عجیب تھا، اس کے بال بہت اجڑے ہوئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں، اور اس نے انتہائی خوفناک قہقہ لگا کر مجھے کہا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، یہ وقت میرا ہے۔ میں نے فوری طور پر دروازہ بند کیا اور نیچے آ کر امی ابو کو جگایا۔ میری ماں تو زوروں سے رونے لگی۔
मेरी माँ ने कहा, यकीनन हमारे घर में वो जो हिंदू मासी काम करती थी, ये सब उसी का किया धरा है। 2-3 दफ़ा जब मैंने उसे डांटा तो उसने मेरी तरफ बहुत ज़्यादा घूर कर देखा। मुझे लाहौर जाना है, बस मैंने आपसे कह दिया। अम्मी अब्बू से फौरी तौर पर लाहौर जाने का मुतालबा कर रही थी। वो जाकर उस हिंदू मासी से सवाल करना चाहती थी। अगले दिन अब्बू ने कहा कि तुम इस हालत में अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात उससे फ़ोन पर करवा देता हूँ। अम्मी ने अगले ही दिन उस मासी को फ़ोन मिलाया जिसका नाम शकुंतला था। अम्मी ने उसको कहा, शकुंतला बीबी, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो तुमने हमारी बेटी पर काला जादू करवा दिया? वो ये सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे नाजिया बीबी, आप क्या बात कर रही हैं? मैं भला अपनी ही बच्ची पर ऐसे क्यों करवाऊंगी? मैं तो आपके बच्चों को अपने बच्चे ही समझती हूँ। आपको याद है ना कि 10 साल से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, तो भला आपने मेरे बारे में क्या इतना ही जाना कि आप मुझे ज़रा सा डांटेंगी और मैं इस बात का बुरा मनाकर अपने ही बच्चों पर काला जादू करवाऊंगी? आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है? और फिर अम्मी ने उसे सारी दास्तान सुनाई। मासी को ये तो पता था कि हम मरी जा रहे हैं, लेकिन मासी को ये नहीं पता था कि हम मरी में किस जगह ठहरे हैं। जब उसने उसी सरकारी बंगले का सुना तो उसने एकदम से एक आह भरी। तो अम्मी ने कहा, शकुंतला बताओ क्या हुआ है? तुमने ऐसे आह क्यों भरी है? कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। शकुंतला ने कहा, बीबी, मैं 1-2 दिन में ही आपके पास तशरीफ़ लाती हूँ। ये बात फ़ोन पर बताने वाली नहीं है। आप तब तक किसी आमिल का पता करके रखें। ये बात बहुत ख़तरनाक है, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। उसने अम्मी की परेशानी और बढ़ा दी और अम्मी अपना सर पकड़ कर बैठ गई। अम्मी ने इर्द गिर्द की औरतों से भी बात की, क्या यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग, कोई इस तरह के आमिल हैं जो किसी जिन भूत वगैरह को निकालने का अमल जानते हो? औरतें तशवीश का शिकार हो गई। अब अम्मी खुलकर ये भी नहीं बता सकती थी कि उनकी जवान होती बेटी किस हालत में है। कल को उसका रिश्ता भी करना था और अगर ये बात बता देती तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती। अम्मी ने कहा, नहीं, वैसे ही हमें घर में कभी कभी कुछ फील होता है, तो हमने सोचा कि अगर हम कोई पढ़ाई वगैरह करवा लें तो ये बेहतर होता है। न जाने हमसे पहले कभी किसी ने इस घर में पढ़ाई करवाई भी है या नहीं। तो एक औरत ने कहा, अरे आप तो बरसों के बाद इस सरकारी बंगले में आई हैं। इससे पहले तो ये बंगला एक हिंदू फैमिली के पास था और उसके बाद अरसा दराज तक ये बंद ही रहा। मेरे ख्याल से कोई 50 सालों के बाद शायद ये बंगला दोबारा से खुला है, वरना ये बंगला तो आज से भी कब से मशहूर है। लेकिन खैर, अब इतना अरसा गुजर गया, नई नस्लें आ गई, तो कौन इन चीज़ों को मानता है। सरकार ने इससे पहले कभी यहाँ पर किसी की पोस्टिंग की ही नहीं, और अगर की तो वो छोटे लेवल के लोग होते थे, उनको इतना बड़ा बंगला कभी अलॉट ही नहीं हुआ। आप लोग आए तो हमने सोचा कि आप लोगों ने आने से पहले पढ़ाई वगैरह करवाई होगी। अम्मी परेशान हो गई और दिल ही दिल में कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपने तहत पता करती रहीं किसी बुजुर्ग का। किसी ने बताया था कि पहाड़ी के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा मदरसा है और उस मदरसे की मस्जिद में एक बुजुर्ग हैं जो कि काफ़ी ज़ईफ़ हैं लेकिन बहुत पहुँचे हुए हैं। आप अगर उनसे जाकर मिलें तो आपकी मुश्किलात हल हो सकती हैं। अम्मी ने सोचा कि वो पहले शकुंतला का इंतज़ार कर लें। वो ये चाहती थी कि शकुंतला भी जो हकीकत बताना चाहती है वो एक ही दफ़ा बता दे ताकि बाबा से खुलकर बात की जा सके। तकरीबन 2 दिन के बाद शकुंतला हमारे घर में थी और 2 दिन ही हुए थे, मेरी बहन भी मुकम्मल तौर पर अपने कमरे में बंद थी। हम खाना भी उसके कमरे में ही दे आते थे और डरते फ़ौरन बाहर आ जाते थे। मेरी बहन का हुलिया बहुत ख़राब था। वो 2-3 दिन से नहाई भी नहीं थी और उसके बाल भी अजीब खौफनाक हो गए थे। आंखें तो सफ़ेद रही ही नहीं थी। खैर, जब शकुंतला अम्मी के पास आई तो उसने अम्मी को बताना शुरू किया कि आज से काफ़ी अर्सा पहले की बात है। मेरे रिश्ते के एक मामू हुआ करते थे जो गंदम के व्यापारी थे और वो इस बंगले में आकर रहने लगे। ये बंगला उन्होंने ख़रीद लिया था। उनकी धन दौलत में इस बंगले में आकर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होने लगी। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए और इसी लालच में मेरे मामू ने एक तांत्रिक को पकड़ा और उसको बिठाकर कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये दौलत मज़ीद बढ़े, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। उस तांत्रिक ने भी लालच में आकर मामू से सौदा कर लिया कि हम
اگر دوسری دنیا کی مخلوق کو یہاں پر بلوائیں تو پھر آپ کے کاروبار کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ واحد دوسری دنیا کے لوگ ہی ہیں جو آپ کو دائمی ترقی دلوا سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے ماموں جو کہ ہندو ہی تھے، انہوں نے تانترک سے ساز باز کی اور اس کے بعد تانترک نے منتر پڑھ کر دوسری دنیا کا دروازہ کھولا اور وہاں سے ایک جن کو بلوایا اور لالچ یہ دیا گیا کہ تمہیں ایک لڑکی بھیٹ کی جائے گی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ہر جن غلام بننے کے لیے نہیں ہوتا۔ جب وہ جن دوسری دنیا سے انسانوں کی دنیا میں آیا تو شدید غصے میں تھا۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، کہاں ہے میری بھیٹ؟ تو تانترک نے کہا، نہیں، پہلے تم ہمارا کام کرو گے، اس کے بعد تمہیں بھیٹ ملے گی۔ تو جن نے زوردار قہقہ لگایا اور کہا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے کس طاقتور جن پر ہاتھ ڈالا ہے؟ میں یہاں پر صرف اپنی مرضی سے آیا ہوں، وہ بھی ایک انسان زادی کو بھیٹ لینے کے لیے، تم لوگوں کا غلام بننے کے لیے نہیں۔ ہاں، تحفے کے طور پر میں تم لوگوں کو کچھ دے کر ضرور جاؤں گا۔ تانترک نے اس پر منتر پڑھنے کی کوشش کی تو اس جن نے تانترک کو فوری طور پر مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر میرے ماموں کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ جن نے میرے ماموں کی طرف دیکھا اور کہا، خبردار، جب تم نے کسی کے پاس بھی اس بات کا ذکر کیا، اس تانترک کو اٹھاؤ اور قریب بہتے دریا میں ڈال دو اور خاموشی سے اس گھر میں ہی رہنا۔ تم فکر نہ کرو، مجھے جیسے ہی میری بھیٹ مل جائے گی میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ماموں یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اپنی ہی اولاد ان کے لیے امتحان بن جائے گی۔ جن کی نظر ماموں کی اکلوتی بیٹی پر پڑی جس کا نام مادھوی تھا۔ مادھوی بہت خوبصورت لڑکی تھی، لمبے گھنے بال، گورا رنگ، اور اتنے گورے رنگ پر جب وہ ماتھے پر بندیا لگاتی تو پری لگتی تھی۔ جن نے مادھوی کو جیسے ہی دیکھا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کے شریر پر قبضہ کرنے لگ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اس کے دماغ کو قابو میں کیا، اس کے بعد میرے ماموں کی بیٹی آہستہ آہستہ انسانی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ ایک رات میرے ماموں کی بیٹی اپنے ہی آپ سے زوروں سے باتیں کر رہی تھی، نہ جانے وہ کون سی زبان بول رہی تھی، میرے ماموں نہیں جانتے تھے، لیکن میرے ماموں کو اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ اس جن نے بھیٹ کے نام پر ان کی ہی بیٹی پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے جن کے بہت ترلے منتیں کیے کہ تمہیں میں کوئی اور لڑکی لا دوں گا، لیکن تم بھگوان کے لیے میری پتری کو چھوڑ دو۔ لیکن جن نے زوردار قہقہ لگایا اور کہا، میں جس کو پسند کر لوں وہ چیز میری ہو جاتی ہے اور یہ آدم زادی مجھے پسند ہے، اب میں اسے یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ میرے ماموں نہیں جانتے تھے کہ دولت کی لالچ میں آخرکار انہیں اپنی بیٹی گنوانی پڑے گی۔ انہوں نے فوری طور پر ایک اور تانترک سے رابطہ کیا۔ یہ سادھو تانترک بہت پہنچے ہوئے تھے۔ میرے ماموں نے جا کر ان سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری بیٹی کو اپنی دنیا میں لے جائے۔ بھگوان کے لیے میری سہایتا کریں، بھگوان کے لیے۔ اس سادھو نے جب ماموں کو روتے دیکھا تو کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن ہم پھر بھی تمہاری بچی کے لیے تمہارے گھر میں ضرور جائیں گے۔ دوسری طرف میری مامی کی بھی بہت بری حالت تھی۔ ایک رات کو جب وہ سادھو بابا میرے ماموں کے ساتھ اس حویلی میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حویلی میں چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہے، اور ایک دم میری بہن اپنے کمرے سے غراتی ہوئی باہر آئی اور اس سادھو کو کہا، اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو فوری طور پر یہاں سے چلا جا۔ ان لوگوں نے مجھے میری دنیا سے یہاں پر بلایا، لیکن اب میں بھیٹ لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں یہاں رک گیا اور مجھے کچھ ہو گیا تو دوسری دنیا سے اور بھی بہت سے میرے ساتھی یہاں پر آئیں گے اور پھر تم لوگوں کی تمام لڑکیوں کو یہاں سے اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ اس سادھو نے جن کی بات نہ سنتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے کہ تانترک اس پر پڑھ کر کچھ پھونک دے، اس نے تانترک کو ایک زوردار دھکا دیا۔ تانترک کا سر دیوار سے جا کے لگا اور اس میں سے خون بہنے لگ گیا۔ اس تانترک کو معلوم ہو گیا تھا کہ شاید اس کا آخری سمے آن پہنچا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی بھلائی چاہتا تھا۔ اس نے جنتا کی بھلائی کے لیے ہی یہ روپ دھارن کیا تھا۔ وہ اپنے منہ ہی منہ میں منتر پڑھتا گیا
اور ایک دم سے میری وہ کزن بے ہوش ہو کر گر گئی اور اس کے جسم سے ایک کالا سیاہ دھواں باہر آیا اور ایک خوفناک چیخ بھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کمرے میں واپس چلا گیا جہاں پر میری وہ کزن رہا کرتی تھی۔ سادھو نے مرتے مرتے میرے ماموں کو ایک ڈوری دی تھی کہ تم نے یہ ڈوری اس دروازے کے باہر باندھ دینی ہے اور اس کے بعد یہ گھر چھوڑ دینا اگر تم اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو تو، اور دوبارہ اس حویلی میں کوئی آ کر نہ رہے، اور اگر رہے بھی تو ان 2 دروازوں کو کوئی نہ کھولے، ایک وہ دروازہ جس میں میری بہن رہتی تھی اور ایک اس کے ساتھ والا کمرہ۔ وہ 2 کمرے شاید اس جن کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے، کیونکہ اس کمرے میں جن کو قید کر کے سادھو بابا بھی بس کچھ ہی دیر اور جی سکے اور پھر ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ میرے ماموں اپنی بیٹی کو لے کر اور مامی کو لے کر لاہور شفٹ ہو گئے۔ ہمارے گھر کے قریب ہی انہوں نے گھر لیا اور ساری زندگی پچھتاتے گزاری، کیونکہ میری وہ کزن اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی بول نہیں پائی۔ اس نے ساری زندگی گم سم گزاری اور آخر ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ بھی اس منحوس حویلی میں آنے والے ہیں، اس سرکاری گھر میں آنے والے ہیں، تو میں آپ کو وہیں سے منع کر دیتی، لیکن اب شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی۔ میری والدہ نے ایک دم اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں شکنتلا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہ کہو کہ دیر ہو گئی۔ میں معلوم کرتی ہوں، میں اس بزرگ کے پاس جاتی ہوں، ان کو ساری کہانی سناتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی حمیرہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی جیسا تمہاری کزن کے ساتھ ہوا ہے۔ اور فوری طور پر امی، ابو اور ساتھ شکنتلا پہاڑی کے اس پار موجود ایک مدرسے میں ان بزرگ کے پاس پہنچے۔ ان کو ساری داستان شروع سے لے کے آخر تک سنائی۔ بزرگ بڑے غور سے سنتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے دن ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے۔ جب انہوں نے اس سرکاری گھر میں قدم رکھا تو قدم رکھتے ہی ان کو ایک بہت ہی گندی بو محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے وہاں پر سفید رنگ کے چونے سے ایک دائرہ بنایا۔ ایک دائرے میں انہوں نے امی، ابو اور شکنتلا کو کہا کہ بیٹھ جائیں۔ ایک دائرہ انہوں نے اپنے ارد گرد بنایا۔ مجھے اور بھائی کو اس دن امی ابو نے گھر سے باہر اپنے ایک جاننے والوں کے ہاں بھیج دیا تھا۔ خیر بابا جی نے یہ حصار قائم کیا اور اس کے بعد پڑھائی شروع کی۔ جیسے ہی بابا جی نے پڑھائی شروع کی تو میری بہن حمیرہ الٹے قدموں چلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی اور بابا کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگی، تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہاں مت آنا؟ تو بابا نے کہا، کیوں اس بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ اس بچی کا کوئی قصور نہیں، جن کا قصور تھا ان کی بچی کو تو تم مار چکے ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس جن نے کہا، بھینٹ، مجھے بھینٹ چاہیے۔ تم لوگوں نے مجھے قید کر دیا اور آج اتنے سالوں کے بعد جب اس خوبصورت کنیا نے میرا دروازہ کھولا تو میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اب میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو بابا جی نے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ لڑکی ہندو تھی اور تم بھی ہندو تھے، لیکن یہ لڑکی مسلمان ہے اور تم ہندو ہو، لہٰذا اس کو یہیں چھوڑ دو، ورنہ تم پر ایسا عمل کروں گا کہ تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ اگر اپنی جان بخشی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی بابا کچھ پڑھنے لگے، لیکن وہ جن انتہائی ضدی تھا۔ اس نے میری بہن کو ہوا میں معلق کر دیا اور کہنے لگا، اگر تم نے اپنی پڑھائی بند نہ کی تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور یہ میں ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے کروں گا۔ بابا جی باز نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ہی جن نے فوری طور پر میری بہن کا ایک بازو مروڑ دیا۔ میری بہن چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور وہ جن زور زور سے قہقہے لگا رہا تھا۔ آج پہلی بار میرے گھر والوں نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی کری جن تھا۔ میری بہن اپنے ہوشوں میں نہیں تھی، لیکن پتہ لگ رہا تھا کہ اسے بہت تکلیف ہے۔ وہ بہت چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اور میری ماں سے یہ سہا نہیں جا رہا تھا۔ شکنتلا بھی ہاتھ جوڑے بیٹھی اپنے بھگوان سے پرارتھنا کر رہی تھی کہ اے بھگوان، اس بچی کی سہایتا کریں۔ یہ بچی بہت معصوم ہے، یہ تو بہت کم عمر ہے، نہ جانے یہ جن کیسے آزاد ہو گیا۔ فوری طور پر بابا جی نے پڑھائی روک دی اور جن میری بہن کو اسی طرح ہوا میں معلق کرتا ہی اس کمرے میں لے گیا اور دروازہ زوروں سے بند ہو گیا۔ بابا جی نے اپنی پڑھائی کر کے ہم گھر والوں کو بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ ایسا ہوتا ہے جس میں یہ جن تمہاری بیٹی کے جسم سے نکل کر اپنی دنیا میں واپس جاتا ہے۔
اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق جب انسانی دنیا میں اپنی دنیا چھوڑ کر آتی ہے تو اس کی طاقتیں یہاں پر کم ہو جاتی ہیں، اور ان طاقتوں کو بڑھانے کے لیے اسے 24 گھنٹے میں ایک چکر اپنی دنیا کا لازمی لگانا ہوتا ہے، اور یہی وہ 1 گھنٹہ ہوگا جس میں ہم پڑھائی کریں گے اور تمہاری بیٹی کو کچھ تعویذ پہنائیں گے، اور اس کے بعد اس جن کو اس کی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس بھیج دیں گے، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو اس کو جلا کر یہیں پر خاک کر دیں گے۔ میری ماں دن رات مصلے پر بیٹھی تھی۔ تقریباً 2 دن کے بعد بابا جی پھر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ لبان کی لکڑی تھی، کچھ چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سندور بھی تھا، جس کا انہوں نے ایک حصار بنایا اور اس حصار کو خالی چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اور امی ابو کے ارد گرد چونے کا دائرہ بنایا اور اس کے اندر بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرنے لگے۔ آج اماوس کی رات تھی، اور اس اماوس کی رات میں چاند مکمل طور پر اندھیرے میں چھپ جاتا ہے۔ جیسے ہی بابا جی نے پڑھائی شروع کی تو میری بہن کھوئی کھوئی سی کمرے سے نکلی۔ آج وہ اپنے پیروں پر چلتی ہوئی سیدھی بابا جی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا جی نے اس سے بڑے پیار سے کہا، بیٹی اس حصار کے اندر بیٹھ جاؤ۔ تو میری بہن خاموشی سے جا کر اس سندور کے حصار کے اندر بیٹھ گئی۔ بابا جی نے لبان کی لکڑی جلائی اور اس میں تھوڑا تھوڑا تیل بھی ڈالنے لگے۔ آگ بھڑکتی گئی اور بابا جی کچھ پڑھنے لگے۔ بابا جی کے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا، کیونکہ یہ وہ 1 گھنٹہ تھا جس میں وہ جن اپنی دنیا میں جا چکا تھا، اور یہاں پر بابا جی اپنی پڑھائی مکمل کر کے کچھ تعویذ میری بہن کے گلے میں ڈال سکتے تھے، اور یہی کیا۔ بابا جی نے پڑھائی مکمل کی اور تعویذ میری بہن کے گلے میں ڈال دیا۔ میری بہن کو جیسے ایک دم ہوش آ گیا، وہ ایک دم مسکرا کر ہم سب کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا جی نے آگ بجھا دی، اور اس کے بعد بابا جی نے کہا، جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دو، کیونکہ اس جن کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ خیر اگر وہ جن آ بھی گیا تو اب تمہاری بیٹی کے قریب نہیں آ سکے گا، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ جن بہت زیادہ شکتیشالی جن ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کی طاقت کو آزمایا نہ جائے اور اس گھر کو چھوڑ دیا جائے۔ میری ماں تو اسی وقت گھر سے نکلنے کے لیے تیار تھی، لیکن ابو نے کہا کہ ہم اتنی رات کو کہاں جائیں گے، کل صبح ہوتے ہی ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ ابھی سب لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے اوپر والے کمرے سے خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ جن شاید اپنے کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو سامنے اس نے بابا کو کھڑے پایا اور چیخ کر کہا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میری طاقت اتنی کمزور ہے کہ میں ان تعویذوں سے ڈر جاؤں گا؟ ارے مجھے تو بڑے بڑے تانترک قابو نہیں کر سکے، تو کیا چیز ہے؟ بابا نے کہا، تو فکر نہ کر، اس بچے کے گلے میں اب اللہ کا کلام ہے، اور تو چاہ کر بھی کبھی اس کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی دنیا میں لوٹ جا، ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ انتہائی ضدی جن تھا۔ نہ جانے کیا پڑھنے لگا کہ میری بہن کا گلا جیسے کوئی دبانے لگا۔ وہ کھڑا تو دور تھا، ہوا میں معلق کالا دھواں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بہن کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ میری بہن ڈر اور خوف سے امی امی پکار رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ بابا جی بھی اپنی پڑھائی کر رہے تھے۔ پڑھائی کرتے کرتے بابا جی نے چونا اپنی مٹھی میں اٹھایا اور اس کالے دھوئیں کی طرف پھونک دیا۔ ایک زوردار چیخ ابھری، پورا گھر لرزنے لگا۔ ایسا لگا یہ گھر آج گر جائے گا۔ دیواروں سے اینٹیں گرنے لگی، کتابیں اپنی جگہ سے گرنے لگی، چیزیں ہوا میں معلق ہو گئی۔ بابا جی نے کہا، جتنی جلدی ہو اس گھر سے فوری باہر نکل جاؤ، وہ جن جاتے جاتے بھی تم سب کی جان لے کر جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آؤ اس گھر سے باہر نکل جائیں۔ اور ہم لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس گھر سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی ہم اس گھر سے باہر نکلے، اس گھر میں آگ لگ گئی، اور اتنی بھیانک آگ میری ماں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ گھر پوری طرح جلنے لگ گیا، اور بابا، میری ماں، میرے ابو اور شکنتلا بی بی یہ سب کچھ وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ ساری رات میرے والدین نے مدرسے میں گزاری۔ جب صبح آ کر اس جگہ کا معائنہ کیا تو ایسا لگتا تھا وہاں پر سوائے راکھ کے اور کچھ نہیں تھا۔ میری بہن بہت زیادہ بیمار تھی۔ وہ اب اپنے ہوش میں تو آ گئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی تھکی ہوئی ہو۔ اس کا سارا رنگ روپ ختم ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 3 مہینے تک وہ ہسپتال میں ہی رہی، لیکن اب میری بہن
کافی بہتر لگ رہی تھی۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد اب وہ مکمل طور پر صحت یاب لگ رہی تھی اور خوش لگ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے مری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ابو نے اپنا ٹرانسفر دوبارہ سے لاہور میں کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے لاہور کے بجائے ابو کا ٹرانسفر پنڈی کر دیا اور ہم پنڈی میں آ گئے۔ یہاں جس گھر میں ہم نے شفٹ ہونا تھا، اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہی امی نے وہاں پڑھائی کروائی، قرآن خوانی کروائی، اور اس کے بعد ہم لوگ شفٹ ہوئے۔ شکر الحمدللہ، آج اس واقعے کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ اب میری بہن کالج میں پڑھتی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں نصیحت ہو گئی کہ کبھی بھی لالچ میں آ کر دوسری دنیا کی مخلوق کو بلانا نہیں چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر جن کو آپ غلام بنا سکیں۔